السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہم وطنوں، پاکستانیوں، فیس بک، انٹرنیٹ، انسٹاگرام، ٹویٹر، ای میل، اسکائپ، انٹرنیشنل ای میل، یوٹیوب فرینڈس، انٹرنیشنل ٹی وی چینل، یوٹیوب ویڈیو چینل فرینڈس and viewers and my fans and my all friends, brotherhood, most welcome. Thank you very much. I have declared my 20 CD and special messages from the Hajj, Eid al-Akbar and the special greatest Islamic first month of the Muharram al-Haram and Ashura day, the greatest day of the Muharram al-Haram in the all Islamic month of the year. So I would like to talk and in this my YouTube international talking, amazing talking and incredible video TV, all voices talking studios in Urdu and Punjabi. That is my mother language and my national language. So inshallah other time I will speak in Arabic, in English and in Farsi. I want to introduce myself, some my life story from the child life to until now. To introducing to my old friends, foreigner friends, Pakistani friends, Punjab friends, all worldwide Facebook friends, internet friends. I have using about internet from 25 years, about more than 30 years, when they start computer and the internet and the worldwide. So I have started from the Riyadh KSA, Kingdom of Saudi Arabia. So thank you very much. Welcome in Urdu and in Punjabi language. If you like to translate, you can translate. And I would like to explain that when you find my new video message in any language, you must have to try to hear this message, to catch this message, to understanding and to following over the message in international TV channel, YouTube, my page, Incredible Talking and something more incredible, amazing and Islamic and science and the more topics, talking studio services for humanity, for human rights, for humankind services, gratefully, regardfully, respectfully, and the message for humanity in the world, for all of them, of our countries of the worldwide. Inshallah, we hope God blessing us. We trust and we followed and we believe and love the God, helping and supporting us, and for the all true and the honest followers. Most welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. میرے پیارے دوستوں اور ہم وطنوں، مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو میرا یہ یوٹیوب انٹرنیشنل ٹی وی چینل، جو کہ ہم نے انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو بہت سے ٹاپکس کے اوپر بنایا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور آپ کو فل گائیڈ اور ہیلپ بھی کرے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مین ٹاپک ہے اسلام، سائنس اینڈ دی گریٹسٹ ہولی گاڈ، ہولی بکس، اباؤٹ ہولی قرآن، اباؤٹ دی ہولی بکس آف دی last messenger and the talking and the about all holy greatest messenger of the God, talking about the special talking and the true and truth talking, inshallah, truly and honestly. تو میں آج اپنا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہر دوست کو ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا اپنا تعارف کرائے. میرا نام شہنشاہ اعجاز احمد، فادر کا نام الحاج ابو المعظم العالی دلباغ محمد المصطفیٰ.
دادا صاحب کا نام میاں الحاج المعظم میاں غلام محمد الصمد. ماشاءاللہ پاکستان اور پنجاب ہندوستان کی سرزمین پر ملا جلا یہ خاندان جو ہندوستان میں آباد ہے، کچھ یہاں ہجرت کر کے آ گیا 1921 کے اندر، بلکہ 1900 میں آیا تھا. فیصل آباد لاہور میں ہمارے ٹوٹل ریلیشن شپ اور ددیال ننیال سب کی طرف سے رشتہ دار رہتے ہیں. ہمارا بیسک تعلق ڈسٹرکٹ ملتان ڈسٹرکٹ خانیوال سے انشاءاللہ الحمدللہ. موسٹلی میں نے اپنا سارا وقت بچپن کراچی میں گزارا. والد صاحب پاکستان آرمی کے بہت بڑے کمانڈر ان چیف رہے ہیں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاکستان کو ڈیوائڈ کیا. علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ کافی زندگی گزاری بچپن میں. وہ جوانی میں انگلش برٹش آرمی کے اندر تھے جو کہ بعد میں پاکستان کے حصے میں آ گئی. اور بہت بڑے نڈر بہادر نیک بزرگ اور عالم دین بھی تھے. اور انگلینڈ سے اور باہر انگریزوں کے جرنیلوں کی جو اکیڈمی ہوتی ہے وہاں سے اسٹڈی بھی کی تھی انہوں نے. بہت بڑے عہدے پر فائز رہے. ملتان کے ڈویژنل ریجنل مجسٹریٹ بھی رہے گورنمنٹ آرمی کی طرف سے. اور اس طرح اب کی زندگی ایئر فورس سے بھی تعلق رہا ہے الحمدللہ. بعد میں وہ سعودی عرب میں چلے گئے جب شاہ فیصل ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہاں لاہور آئے تھے. ان دنوں ہی ان کو ہمارے والد صاحب سے بڑا گھول مول ہو گیا اور پیار محبت ہو گیا. انہوں نے دیکھا ہے بہت بڑا آرمی کا آفیسر ہے، انجینئر بھی ہے، ایئر فورس ٹیکنیکل ریڈار کمیونیکیشن کا انجینئر بھی ہے. اور الحمدللہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا اور ہماری اور والدین کی بڑی خواہش تھی کہ ہم سرزمین مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سعودی عرب کے اندر آباد ہوں. یوں تو دنیا کے ہر ملک سے والد صاحب کو آفر آتی تھی، قطر، سعودیہ، عمان، انگلینڈ، امریکہ، مصر، بہت ملکوں سے آئی آفر، لیکن آپ نے سعودی عرب کو جوائن کیا. والد صاحب وہاں کافی 50 سال تقریباً، اس سے زیادہ مور دن رہے ہوں گے. والدین سب، ہم بہن بھائی چھوٹے بڑے سب سعودیہ ریاض میں رہتے رہے. ہم لوگ پڑھتے رہے، بچے پڑھتے رہے، میں پڑھتا رہا، اسٹڈی کرتا رہا. اور میں ساتھ شوقین تھا. میں اس وقت بہت ینگ لائف میں تھا، 20 ایئرس میری اولڈ تھی جب میں سعودیہ میں گیا. اب الحمدللہ اراؤنڈ اباؤٹ 56 کے قریب ہے الحمدللہ. کراچی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی گورنمنٹ انجمن مفاد نسواں گورنمنٹ انجمن اسکول، جو کہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر مشہور ترین اور بڑا اسکول تھا. انگلش میڈیم کو ایجوکیشن تھا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے چھوٹی بہن شیری نے اس کی بنیاد رکھی تھی، بنایا تھا. اور اس کے انچارج مہمان خصوصی تھیں محترمہ مادر ملت اسلامی جمہوریہ پاکستان محترمہ فاطمہ علی جناح، جو کہ آپ کی چھوٹی بہن تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. ہم نے دیکھا تو نہیں ان کو، لیکن ان کی چھوٹی بہن کو دیکھا تھا. اس وقت ہمارا بہت بچپنا تھا. اسکول میں داخلہ لیا تھا، ایک بار آئی تھی، اس کے بعد بیمار ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد آپ ہی کی ایک رشتہ دار کزن تھیں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ انجمن اسکول کی، وہ بھی آپ کی قائد اعظم کی رشتہ دار تھیں. الحمدللہ بہت پرخلوص، با اخلاق کردار، اچھا اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ماحول، اور اسٹڈی بہت اچھی ہوتی تھی. ہمیں بچپنا یاد آتا ہے تو ہم یونیورسٹیوں کی تعلیم بھول جاتے ہیں، لوگوں کا پاکستان کا ماحول بھول جاتے ہیں. بہت پیارے ماحول میں انہوں نے پرورش کی الحمدللہ بچوں کو. والد صاحب اس وقت کراچی ایئر فورس میں ڈیوٹی بھی دے رہے تھے. وہ کمیونیکیشن ریڈار اور اس کے پہلے آرمی میں رہے، پھر ایئر فورس میں رہے، کافی عرصے کراچی میں بھی رہے. وہ الحمدللہ سن 1965 کے جنگ کے بہت بڑے ہیرو اور غازی بھی رہے ہیں. لیکن چھپا ہوا نام اللہ کے نیک ولی بندے تھے، بہت بزرگ تھے، اور اپنے آپ کو آرمی کا شو نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی بردباری، محبت، خلوص، وطن سے محبت، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے محبت اور پاکستانیوں سے محبت اتنی تھی کہ ان کے اندر شدت، غصہ، کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں ہوتا تھا. اپنے کام سے کام رکھتے تھے، گھر بار بال بچوں کو، رشتہ داروں کو سنبھالتے تھے. ہمارے میاں دادا صاحب کو، دادی صاحب کو سنبھالتے تھے، اور سارے خاندان کو سنبھالتے تھے الحمدللہ. کیونکہ وہ یہاں پنجاب میں گاؤں میں آباد تھے. بعد میں آہستہ آہستہ سب لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے. کافی 40-50 سال پہلے ہم لوگ سعودیہ چلے گئے. میں جس اسکول کا ذکر کر رہا ہوں، گورنمنٹ انجمن اسکول، قائد اعظم محترم قائد محمد علی جناح کی چھوٹی بہن شیری بھائی ان کی بنانے والی تھی. اور انہی کی کزن اس کی بانی اور چیئرمین رہیں.
تو میں بتا رہا تھا کہ چھوٹا سا واقعہ، آپ حیران ہوں گے شاید جو میرے دوست رشتہ دار جانتے بھی ہیں یا نہیں بھی جانتے، اکثر جانتے بھی ہیں، کہ میں ابھی 5ویں جماعت میں تھا تو ہم لوگ 3600 بار پاکستان ٹیلی ویژن گورنمنٹ اسکول کی طرف سے ہمیں سیر کرائی جاتی تھی ہر ہفتے بچوں کے پروگرام میں. ویسے ٹیلی ویژن اسٹیشن کو کیا سسٹم ہے، یہ کیسے چلتا ہے، تعارف کے لیے لے جاتے تھے. کلفٹن لے جاتے تھے، لاہور لے آتے تھے، یہاں مغلوں کے تمام تاریخی یعنی سیرگاہ کرواتے تھے. کلفٹن لے جاتے تھے، کراچی کی بندرگاہ لے جاتے تھے، پھر چڑیا گھر لے جاتے تھے، جس طرح گورنمنٹ اسکولوں کی فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ میں نے جب اسکول میں امتحانات ہوئے تو 4تھی جماعت میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر ٹاپک کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا. ان کے 3 مضمون تھے جس میں سے ایک لکھنا تھا ٹیلی ویژن، پاکستان اور ہمارا اسکول. یہ ایک عام ٹاپک تھا. بعض دفعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، علامہ اقبال کے متعلق بھی اسکولوں میں آتا ہے. تو میں نے ٹیلی ویژن چوز کر کے بہت بڑا مضمون لکھا. تو الحمدللہ پورے کراچی کے اندر مجھے ٹاپ یعنی کہ 5ویں جماعت میں 4تھی جماعت میں ٹاپ پوزیشن ملی الحمدللہ. جبکہ اس وقت بچہ اردو کو جانتا ہی نہیں ہے. یہ صرف اس اسکول کی اچھی تعلیم، تربیت، اساتذہ، ٹیچرز بہت اچھے خوش اخلاق رہے تھے. تو الحمدللہ پھر میں نے 6ٹھی جماعت میں ٹاپ کیا پورے سندھ میں، کراچی کے اندر اسکول کے اندر. الحمدللہ اس میں ہمارے 3-4 بچے اور بھی تھے، ہمارے کلاس فیل ہو گئے. تو انویٹیشن جو ہمیں کارڈ آیا 2-3 دن کے بعد گھر میں، سب خوش ہو گئے کہ شاید پاکستان ٹیلی ویژن سے آیا ہے، کہ انہوں نے بچے کو نامینیٹ کر لیا اور کو پروگراموں میں رکھ رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو جیسے رکھتے ہیں آج کل، بڑا ماحول ہے ٹیلی ویژن میں، چھوٹے بچوں کو یا چھوٹے بچوں کی کردار کو دکھاتے ہیں. اچھی بات ہے. بہرحال اسکولز کالجز کے بچوں کو پاکستان ٹیلی ویژن یا جتنے بھی یہاں چینل چل رہے ہیں ان میں اسکولز کالجز کے لوگوں کو، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، دکھانے چاہیے ایسے محکمے کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا ایسے محکمے کیا کر رہے ہیں، تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو. قصہ مختصر یہ کہ جب انویٹیشن پڑھا والد صاحب نے بڑے خوش ہوئے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مدعو کیا گیا تھا، اور ان کی بیگم کو جو مادر ملت خاتون اول اسلامی جمہوریہ پاکستان تھی، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ. تو پھر ہفتے کے بعد ہم نے جانا تھا انویٹیشن لینے، اپنے پرائز ایوارڈ لینے کے لیے. تو وہاں پتہ لگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسلام آباد ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے چلے گئے ہیں. وہ اپنی بیگم کو اتھارٹی دے گئے ہیں، پاور آف اٹارنی، کہ آپ جا کے کریں، اور یہ میری طرف سے کچھ پیسے ہیں، یہ کچھ انعامات ہیں، سرٹیفکیٹ، یہ ان بچوں کو دے دینا، باقی تم خود کر لینا حکومت کی طرف سے، اسکول کی طرف سے. تو الحمدللہ اس وقت ٹیلی ویژن کا اتنا رواج نہیں تھا جیسے آج کل جگہ جگہ کیمرے، آن لائن کیمرے، موبائل، لیپ ٹاپ اور کئی قسم کی موویاں بنتی ہیں. اب تو زمانہ بہت زیادہ ترقی کر گیا الحمدللہ. تو بہرحال مختصر اس زمانے کی ہماری ویڈیو پڑھی ہوں گی اسکول میں، گورنمنٹ کالج میں، پاکستان ٹیلی ویژن کراچی اسٹیشن، کیونکہ یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا پہلے وقتوں میں. جیسے اسلام آباد کی جگہ کراچی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ڈپلومیٹک سٹی تھا پورے پاکستان کا. تو یہ اعزاز تھا. سندھ پاکستان کا سب سے مشہور ترین اور اعلیٰ ایوارڈڈ سٹی صوبہ سندھ کراچی تھا، دارالخلافہ بھی تھا. الحمدللہ میں نے وہاں پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو ویلکم کیا. انہوں نے ہم سب کو ویلکم کیا، اسٹیج پر بلا کر انعامات دیے، دوسرے بچوں کو بھی ملے، بکس ملی، پیسے ملے، ایوارڈ ملے، تمغے ملے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ یہ ایک قصہ چھوٹا سا بچپن کا واقعہ تھا. اس کے بعد ہم لوگ کچھ تعلیم وغیرہ، میں نے پھر ایتھلیٹ اور کالج جوائن کیا، علامہ اقبال کالج کراچی کا مشہور ہے. کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا، علامہ اقبال سے بی اے، ایف اے کیا. اور کالجز اسکول کے دور کے اندر میں کراچی کا ٹاپسٹ ایتھلیٹک کرنے والا پلیئر، کرکٹ کھیلنے والا پلیئر، ہاکی کھیلنے والا پلیئر. مجھے گیموں سے اتنی دلچسپی تھی کہ میں ایک گیم کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ والے کہتے تھے بس اس سے بڑا کوئی پلیئر ہی نہیں پاکستان میں. ہاکی کھیلتا تھا تو لوگ کہتے تھے پاکستانی ٹیم کے ہیرو لگتا ہے. جب میں فٹ بال کھیلتا تھا تو وہ کہتے ہیں یہ برازیل، اس وقت ٹیم بڑی ورلڈ کپ میں مشہور تھی، تو یہ برازیل کی ٹیم کا کھلاڑی لگتا ہے. ایتھلیٹ جب کھیلتا تھا تو لوگ آرمی پولیس کو بھول جاتے تھے. میں نے بڑی چیزوں میں ٹاپ کیا، سندھی لی، مثلا ہیمر تھرو، جیولن تھرو اور وغیرہ وغیرہ، باکسنگ، جوڈو، کراٹے،
اور گورنمنٹ کی طرف سے آرمی اور پاکستانی ایئر فورس کی سے مجھے آفر بھی ہوئی تھی کہ آپ کو کشتی باکسنگ اور کبڈی کے لیے آپ کو نامینیٹ کیا جاتا ہے. والد صاحب کے تھرو انویٹیشن آیا تھا, میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا یہ بچپن سے میری عادت تھی کہ مجھے ایسا کوئی ایوارڈ یا نوبل پرائز یہ تمغوں سے محبت نہیں ہے. میں شوق کے لیے محبت سے خلوص سے, یعنی جس طرح انسانی ہمدردی ہوتی ہے ایک ہم وطن ہونے کی حیثیت سے میں شوق سے کام کرتا ہوں. اسی طرح وقت گزرتا گیا. میں پھر ہم لوگ سعودیہ چلے گئے. جب شاہ فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ المملکۃ العربیہ سعودیہ کے بادشاہ بہت نہایت شریف اور ولی اللہ بندے تھے, جن کو پوری دنیا اسلام مسلمان کے ممالک اسلامی لیڈر کو اسلامی ہیرو کہتے ہیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی اسلامک ہیرو کہا جاتا تھا, کرنل قذافی کو بھی کہا جاتا تھا, صدام حسین کو بھی کہا جاتا تھا. تو یہ اسلامک دنیا کے اندر یہ نام بڑے مشہور و معروف تھے. کجا کے دنیا کے اندر کچھ حالات اور ایسے واقعات نے ان کے ناموں کو تھوڑا سا دبا دیا. شاہ فیصل کا نام بہت پاپولر فیمس ہے ان دا ورلڈ. اسی طرح ان کی تمام برادری آج تک جو بھی ہے وہ اسلامی خدمت کرتے ہیں مملکت عربیہ سعودیہ الحمدللہ. اور ہم لوگ وہاں چلے گئے, کافی حج عمرے کیے, ماں باپ نے, ہم نے, سب نے. میں پڑھتا رہا, بچے چھوٹے پڑھتے رہے اسکول کالجز میں, چھوٹے بہن بھائی پڑھتے رہے. میں نے جامعہ المدینہ المنورہ سے ایم اے عربک لینگویج کیا, جامعہ مکۃ المکرمہ سے پی ایچ ڈی کیا, اور اسی طرح جامعہ محمد سے ابتدائی تعلیم لی تھی. اس کو معہد اللغۃ العربیہ کہتے ہیں کہ اور عربی میں ماسٹری کرنا, عربی سمجھنا. تو میں نے سارا وقت اسی میں گزارا. اور پارٹ ٹائم میں ایک تجارت کرتا تھا. میرے کلاس فیلو تھے سعودی عرب کے جناب محمد بن قاسم القاسم الغناس, جو میرے ساتھی بھی تھے اور دوست بھی تھے. انہوں نے ایک کمپنی کھولی اور اس میں مجھے اپنا پارٹنر بنا لیا. اسی طرح ایک شیخ علی عبد الرحمن الشہری جو سعودی عرب کے بہت بڑے امام علامہ صاحب تھے, انہوں نے اپنی کمپنی میں مجھے ٹوٹلی اٹارنی دے دی. جو مرضی کماؤ کھاؤ پیو, مجھے دینا نہیں دینا. میں بہت بڑی جامع مسجد ریاض کا امام بھی ہوں. الحمدللہ میرا وہاں وقت اچھا گزرا. تقریباً 2500 3,000 5,000 بچوں کو اور پاکستانی اور غیر ملکیوں کو میں نے قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ 5-10 بار ان کو پڑھایا, ان کو قابل بنایا. کیونکہ فارغ اوقات میں اپنی اس طرح کی بھی ڈیوٹیاں دیتا رہا, فی سبیل اللہ کام کرتا رہا. سعودی عرب کے اندر ملاقاتوں میں میرے ساتھ کافی معزز ترین ہستیاں, بزرگ ہستیاں پاکستانی اور سعودی عرب کی, جن کا ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا اور ایک تعلقات تھا, بہت اچھا تعلقات تھا. اس کو دوستانہ تو نہیں کہہ سکتے, معزز لوگ تھے, لیکن بہرحال دوستانہ ماحول میں بہت عزت احترام. کیونکہ میں ینگ تھا, جس میں سب سے پہلے سعودی عرب کے قاضی القضاء اور بہت مشہور مفتی اعظم علامۃ العرب شیخ ابن باز تیممی رحمۃ اللہ علیہ السلام, ان کا وصال ہو گیا, جو خانہ کعبہ میں اکثر حج کا خطبہ اور تمام مساجد کا خطبہ تیار کرتے تھے. انہی کے خطبے اور آرڈر کے اوپر قانون سعودیہ میں چلتا رہا ہے. پورے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. بہت بڑے عالم دین تھے, بزرگ فقیہ تھے, شریعت کے پابند تھے. تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ میں اکثر چلا جاتا تھا. دن رات وہاں محفلیں ان کی عربی علماؤں کی بھی لگتی تھی, میں بیٹھتا تھا. الحمدللہ بڑا اچھا رہا. وہ میرا تعلق دار اور ایک دوستانہ تعلقات تھے. اس کے علاوہ وہاں پاکستانی شخصیات میں مولانا, جن کو مشہور ہے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب, اللہ رحمت کرے ان کو, ان کے بڑے بیٹے محمود مودودی, ان کے ساتھ علامہ ظہیر رائی صاحب بڑے مشہور تھے ان دنوں میں, لیکن ابھی نئے مشہور ہوئے تھے. وہ وہاں پر پڑھاتے بھی تھے, تو ان کے ساتھ بھی بیٹنگ شیٹنگ ریاض میں میری کافی رہی. ان کے چھوٹے بھائی تھے ظہیر رائی صاحب, ان سے بھی بیٹنگ رہی. بلکہ انہوں نے کئی ہمارے جو علامہ صاحب تھے ان کے بھی دوست تھے, وہ جو میرے دوست جن کی کمپنی کو میں سنبھال رہا تھا, علی عبد الرحمن سعودی عربیہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمپنی, جو میں نے ہی بنائی تھی الحمدللہ. بہرحال ہمارا ایک بات برادرانہ اور بڑا پیارا ماحول تھا, جس میں ہم نے کبھی کسی کی قسم کی ایک دوسرے کے ساتھ کجی منافقت کوئی ایسی سسٹم نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین. تعلیم کا سلسلہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد میں نے وہاں جیسے بتایا 5-10 ہزار بچوں کو, غیر ملکیوں کو تعلیم بھی دی. بڑی فلپ ہول زمان ایک کمپنی ہے سعودی عرب کی, اس کے کیمپ کے اندر بہت بڑی مسجد, جس میں کم سے کم 20-50 ہزار غیر ملکی نماز پڑھتے تھے. لیکن امام نہیں ہوتا تھا. جو امام ہوتا تھا وہ ڈیوٹی نہیں کرتا تھا. تو وہ اکثر وہاں پر میرے ماموں بھی کام کرتے رہے.
محمود صاحب. تو میں نے ان سے ملاقات کرنے گیا تو لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ شخص عربی نہیں ہے، پاکستانی ہے، کیونکہ میں عموماً عربی ڈریس میں وہاں رہتا تھا. کیونکہ میں نے جتنے سال رہا ہوں میں نے کبھی پینٹ کوٹ اور کوئی کپڑے نہیں پہنے سوائے سعودی عرب کے ڈریس کے. تو وہ لوگ مجھے عربی سمجھ کر انہوں نے مجھے دعوت دی. میں وہاں پر کئی بار جمعے کی نماز پڑھائی. ماشاءاللہ 20-50 ہزار آدمی جمعے کی نماز پڑھتے تھے. بڑے خوش ہوئے، ان لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی میرے سے. یہ بڑا کرم و نوازی کا دور رہا. مکہ المکرمہ میں بھی میں نے کئی سال رہا. مدینہ منورہ میں ریاض ہمارا بیسک ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پر ہمارے والدین کی ڈیوٹی بھی تھی. شاہ فیصل کے ساتھ جو آرمی کے، ان کے ایئر فورس ڈپارٹمنٹ کے، ملٹری ڈپارٹمنٹ، کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ تھے، ان کے وہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر ہیڈ تھے، اسسٹنٹ بھی تھے. الحمدللہ تمام وہاں کے پرنس جو حضرات ہیں وہ سب جانتے ہیں. جب باہر اندر ملکوں میں جاتے تھے دنیا کے تو وہ ساتھ ان کو اپنے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگا لیتے تھے. الحمدللہ وہ شہزادوں کی طرح جاتے تھے، پرنسوں کی طرح آتے تھے. انہوں نے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو رائل فیملی کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو. ہم لوگ گھر میں رہتے تھے، تعلیم میں بچے پڑھ رہے ہیں، میں باہر اندر اپنی مصروفیات اور جو ٹریڈنگ کمپنی کھولی تھی اس کو چلاتا تھا. قصہ مختصر یہ حالات کے بعد پھر اچانک ہم لوگ پاکستان بھی آئے. یہاں بھی سیٹلمنٹ ہماری ہے، یہاں بھی لاہور میں، ملتان میں، ڈسٹرکٹ میں. لیکن والدین کی طرف سے ہمیں بھی جس طرح یونیورسٹیوں سے دین کی تعلیم اور ادب اخلاق اور ورثہ ملا، ماں باپ سے بھی، دادا دادی سے بھی، ہمارے نانا نانی سے بھی الحمدللہ بہت نیک اللہ کے ولی بزرگ بندے پیر و مرشد گزرے ہیں. ہم نے ان کی اطاعت کی. بچپن میں ان سے کافی کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا جو آج ہمیں یاد آتا، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. ماں باپ کی وراثت سے ہم نے دین دنیا ہر چیز علم حاصل کیا. انہی کی وسادت سے ہم نے اتنے 18-20 حج کیے، ہزاروں عمرے کیے اور اتنی تعلیمات حاصل کی کہ ان کا ہم ساری عمر بھی اگر سجدے میں بھی شکر ادا کریں تو اپنے ماں باپ کا، خصوصاً والد محترم کا، ہم ایک دن ایک رات کی بھی خدمت کا اجر و ثواب نہیں دے سکتے. اللہ ان پر لاکھوں کروڑوں صبح شام رحمتیں، کرم، سلامتیاں عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں کرے اور آپ کے اہل بیت مقربین سب پر رحمتیں کرے، صحابہ مقرب پر، مومن مومنات جو مسلمان دنیا میں قریبی سبقت لے گئے سب پر رحمت کرے. حرمین شریف پر رحمت کرے، سعودی عرب پر رحمت کرے. اور یہ پاکستان مملکت اور پاکستانی و ہمارے پر سب پر، ہمارے ماں باپ، رشتہ داروں، بہنوں بھائیوں کو ہدایت بھی دے اور رحمت کرے. بے رحمت ہے کہ یا رحم الرحمین. تو آگے چلتے ہیں جی. پھر میں نے یہاں سعودی عرب کی شاہ فیصل بادشاہ وقت جو تھے، انہوں نے شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تعمیر کی اور بہت بڑی بین الاقوامی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنائی. الحمدللہ اس کا سلسلہ حالات اول آخر تو مجھے نہیں معلوم، لیکن دنیا کی بہترین یونیورسٹی جس کے اندر تمام ہائیسٹ اسکالرز، ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان جو ہیں تقریباً کوئی پاکستانی نہیں ہے، سب غیر ملکی نیشنلٹی یافتہ، عرب سے، مصر سے، لندن سے، امریکہ سے، جرمن سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یہاں پر آتے ہیں. وہ رکھتے ہی غیر ملکیوں کو ہے لیکن مسلمان کو. پاکستانی بھی ایک دو اگر ہیں تو وہ بھی باہر ملک سے ہی آئے ہوئے ہیں. میں بھی باہر ملک سے ہی آیا ہوا تھا. تو مجھے یہاں پر چانسلر تھے، وائس چانسلر، پریزیڈنٹ بھی تھے وہ ڈاکٹر محمد انور صدیقی صاحب. اس وقتوں میں ایک ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ جو کہ شاہ فیصل نے کمپنی بنائی تھی ریاض میں، اپنا ندوۃ العالمیہ للشباب الاسلام العالمی، کیونکہ میں وہاں آتا تھا، ان کا ممبر بھی رہا ہوں. اور انہی کی ایک کمپنی میں میرا ٹریڈنگ منسلک سلسلہ بھی تھا، فیصل ٹریڈنگ تجارت العامہ المؤسسۃ شاہ فیصل. تو اس میں بھی میرا لنک رہا ہے میرا. تو یعنی کہ وہ بھی تعلیمی، علمی اور تجارت کا معاملہ رہا. اس سلسلے میں نے اس خدمات کے لیے اور کچھ ایسی خدمات تھی کہ یہاں پر کوئی مسئلہ تھا. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، اس میں انہوں نے زکوٰۃ کمیٹی پاکستان میں بنائی. انہوں نے مجھے مشورے کے لیے بلایا تھا. الحمدللہ میں نے ان کو سمجھایا کہ اسلامک کنٹری کے اندر اس طرح زکوٰۃ کا، صدقات کا، زکوٰۃ کا سب کا نظام چلتا ہے. اور بھی بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ، لیکن میں نے ان سے کوئی عہدہ نہیں لیا. بہرحال ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ آپ جرنل ہیں، پاکستان کے مسلمان ہیں، مومن بندے،
کم سے کم 1 سال کے اندر انتخابات کرا کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سلیکٹڈ حکومت کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ صدر وزیر اعظم اور پارلیمنٹ بنائیں. وہ اس بات پر نہیں مانے کیونکہ جنرل مائنڈ تھا، ان کو فوجی مائنڈ تھا. تو بہرحال انہوں نے 9-10 سال گزار دیے اور قرآن وغیرہ کی ترجمہ کرتے رہے اور تقریروں میں سمجھاتے رہے. جامع مسجد فیصل میں امامت بھی کراتے تھے. پورے اسلام آباد میں سائیکل پر چکر لگاتے تھے. یہ ان کی سادگیوں میں سے کچھ سادگی نیکیاں بھی ہیں، لیکن 9 سال کا وقفہ بہت بیت گیا پاکستان کو. اتنا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ 5 سال جو الیکٹڈ حکومت آتی ہے دنیا کے اندر یا پاکستان میں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ عوام کی آواز ہوتے ہیں. اگر وہ عوام کی آواز کو دبائیں، حقوق کو دبائیں، وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے. جرنیل اس لیے آتے ہیں، لیکن جرنیل اس لیے نہیں آتے کہ وہ 5 سال جو ہم گزار رہے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ صلح صفائی سے محبت سے انہوں نے سرحدوں کی آواز کرنی ہے. قوم کے خادم ہیں، نوکر ہیں، سب پولیس والے، حکومت کے ادارے، فوجی، تو وہ ان کو ملا کر اچھے لوگ چن کر قوم کے حوالے کر دیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے کافی کام کیا. مجھے وہاں پر گورنمنٹ آف سعودی عرب کی طرف سے، چانسلر کی طرف سے ایک بہت بڑی 4-5 کنال کی کوٹھی رہائش کے لیے ملی. وہاں 5-10 نوکر ملے، ریسیپشن ملی، ڈرائیور ملے. تو میرے ساتھ ہی کوٹھی سابقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر محمد غلام اسحاق خان صاحب رہتے تھے. بڑے مشہور شخصیت ہیں، بڑے نیک تھے. ان سے میرا دوستانہ تعلقات ہو گئے. میں بچہ عمر میں ینگ تھا، وہ ذرا سینئر تھے، لیکن ان کے ماحول کو دیکھ کر میں بڑا متاثر رہا اپنی زندگی کے اندر، لائف کے اندر. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر انقلابی چیزیں اور ملک قوم کے خدمت کے لیے جذبات بڑھاتی ہیں. تو یہ جذبہ ہمارے تمام سربراہان ملک، پارلیمنٹیرین، ایم این ایز، ایم پی ایز، کونسلر، چیئرمین، بلدیہ وغیرہ، گورنر جنرل اور وغیرہ وغیرہ کے اندر حب الوطنی، قوم سے محبت، اخلاص، خلوص اتنا ہونا چاہیے کہ وہ تاکہ مل جل کر اسی طرح کام ہوتا. خالی آرڈر سے نہیں کام ہوتا، جی اٹھو جی یہ کرو جی وہ کرو، قائد اعظم کے حکم پر چلو، علامہ اقبال کے حکم پر چلو. یہ تو تمہارا فرض ہے کہ تم چلو. تم کرسی پر بیٹھے ہوئے قوم و ملک کی خدمت اور نوکر ہو. ہمارے نوکر نہیں ہو تم، لیکن قوم ملک کے تو نوکر ہو. اس کا حق ادا کرو. خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وقت سے ڈرو. وقت گزر جاتا ہے، کیا فائدہ وقت کو ضائع کرنے کا، ملک قوم کی خدمت کو ضائع کرنے کا، نیکیوں کو ضائع کرنے کا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے اندر جذبات اچھے ہونے چاہیے. میں نے پچھلے میسج میں کہا تھا، جنرل ایوب خان جو فیلڈ مارشل آف پاکستان تھے، بڑے بہادر نے، ایک شیر ببر اور پاکستانی افواج کے بہت بڑے جنرل، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جنرل نہیں گزرا، جو قائد اعظم کے گارڈ بھی تھے، قائد اعظم کے وقتوں میں بھی جنرل تھے اور نیک صفت انسان تھے، بہادر تھے اور سپاہیوں کی طرح رہتے تھے. ان کے اندر یہ سب سے بڑی بات، جیسے سپاہی قوم کا خدمت گزار، سلوٹ مارنے والا، ہر چھوٹے بڑے کام کو کرنے والا، ایسی ان کے اندر صفت تھی. یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کسی مومن کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں. بہرحال الحمدللہ اس طرح میں نے کئی ممالک، مصر میں بھی گیا سیر کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے، عراق بھی گیا، عمان بھی گئے، کئی جگہ گئے، کئی جگہ ملاقاتیں ہوئیں. اور جب میں عراق گیا تھا تو جنرل صدام حسین صاحب سے میری ملاقات ہوئی. بڑے بردبار اور نیک انسان تھے، لیکن بہرحال کچھ حالات نے ان کے ملک میں بھی کایا پلٹ دی. اندرونی بیرونی سیاست کا خدا جانتا ہے. وہ موقع پر وہی لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے حرکت کی، یا جو غدار تھے یا منافق تھے، یا خدا جانتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدی نشین، حضرت امام حسن کے گدی نشین، امام خلیفۃ المومنین مسلمین چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کے گدی نشین، چاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت ذو النورین خلیفۃ المؤمنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مبارک علیہ السلام، ان سب کے گدی نشین وراثت میں امام حسین تھے. جو کہ ایک معاہدہ امام حسن کے ساتھ جو معاویہ نے کیا تھا، اس کے بعد یزید نے اس کو توڑ دیا اور وہ نفرت انگیز اشتعال پیدا کر کے دنیا کے اندر ایک ایسی اسلامی ریاست بنائی جو کہ جھوٹی
کفر، شرک، یہودیت اور منافقت کی ایک بنیاد تھی، اور بنیاد کو اس نے طاقتور بنا لیا، اور اس طاقتور کے ساتھ اس کے تمام اہل حکومت، جرنیل، فوج، عراقی، مصری، ایرانی، عربی، جو بھی یہودی تھے اسرائیل کے، سب اس کے ساتھ اس کے ہمدرد، تعاون کرنے والے سپورٹر ہوتے ہیں. جیسے آج کل دنیا کو لوگوں کو کئیوں کو مان ہوتا ہے جی میرا امریکہ دوست ہے، کسی کو مان ہوتا ہے جی ہمارا چائنا دوست ہے. جیسے پاکستان کہتا ہے جی چائنا ہمارا ہر وقت دوست ہے، کوئی کہتا ہے روس میرا دوست. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملک کے عوام و قوم حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ عنایت کر دے عقل و ہدایت، سمجھ بوجھ، تو وہ ملک و قوم کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں اپنے مدت کے اندر، اور ملک کو ترقی دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں. الحمدللہ یہی چیز ایک جذبہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال اور معتبر لیڈر، رہنما معظمین پاکستان، جب انہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے اس کو بڑی اچھی بسم اللہ پڑھ کے جو بنیاد رکھی، اس ملک کو قائم دائم. پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا کہ بہت بڑی سپر طاقت اسلامی حکومت پاکستان کا قیام ہوا ہے. حالانکہ اتنا چرچا سعودیہ کا نہیں ہوا، عمان، قطر کا نہیں ہوا، مصر کا نہیں ہوا، اوروں کا نہیں ہوا، عراق کا نہیں ہوا، پاکستان کا چھا گیا تھا. کیونکہ یہ ملک جذبات اور ایمان اور طاقت اور ایک محبت، اخوت، استحکام، بزرگوں کی عزت کرنا، ملک قوم کی عزت کرنا، رشتہ داروں، بہنوں بھائیوں کی عزت کرنا، ان کے اندر ایسی لاکھوں خوبیاں تھیں جو آج کل سب سیاستدانوں نے، مذہبی اسکالر اور جھوٹے مذہبی اسکالر، فتنہ باز منافقوں نے ملک میں تباہی اور تفرقہ بازی پھیلا کر ملک کو نفرتوں کے اندر پیدا کر دیا ہے، ڈال دیا ہے. وہ جیسے ایک ہمارا سیاسی پنجابی بھی نعرہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ تو ہماری سیاست ہے ملک کے قومی سیاستدانوں، لیڈروں کی. کہ تم ملک کو، قوم کو سنبھالنے آئے ہو ووٹ لے کر، ان سے مدد مانگ کر، یا ان کو دھکے دینے آئے ہو؟ یہ نظریات والا نے، ایسے لوگوں نے پاکستان کے 73 سال جو 75 سال ضائع کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب پر عمل کرے، ہم سب کو صبر جمیل دے. اللہ تعالیٰ ہدایت. یہی دعا کرتے ہیں ماں باپ جس طرح دعا کرتے ہیں، دادا دادی دعا کرتے ہیں، نانا نانی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، میرے اہل خاندان کو نیک بنا. شیطانوں، مردودوں، منافقوں، حاسدین، بغض، لڑائی جھگڑا کرنے والے فتنہ فسادیوں، دشمنوں سے، اللہ رسول کے دشمنوں سے پناہ میں رکھ. یہی ہم اپنے پاکستان اور پاکستانی ہم وطنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھ، تمام برائیوں، فتنہ فساد، شیطانوں، مردودوں سے. الحمدللہ رب العالمین. امید ہے کہ میرا مختصر سا تعارف آپ کو ہو گیا ہے. آئندہ بار بار کوئی سوال فیس بک پر، انٹرنیٹ پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میسنجر پر، کال پر، تو وہ پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پر وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اس وقت اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بڑائی کروں. بڑائی تمام ذات اللہ تعالیٰ رب العالمین، اکبر ذات رب العالمین کی ہے، یا پھر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا جی، اللہ کی ذات سب سے عزت و جلالت، جس کی صبح شام دنیا کائنات، عرب و عجم پوری کائنات تسبیح پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، تو وہ بزرگ ذات ہے. اس کے بعد اگر ہمارے نزدیک کو بزرگ ذات ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ عالمین اور خاتم النبیین، الحمدللہ سید الامام المرسلین، اور تمام انبیاء پر سلامتی ہو جو 1,24,000 سے کم و بیش یا زیادہ آئے ہیں. تمام اولیاء اللہ جو لاکھوں کروڑوں آئے ہیں دنیا میں حضور کے اور دین کے تابع دار مومن مسلمان بندے، اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے ماں باپ پر رحمت فرما. تمام فرشتوں پر سلامتی ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمتیں اور سلامتیاں لے کر آتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت عطا فرما. سبحانہ کا ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ پھر موضوع پر کوئی بات کریں گے. آج کا ہمارا موضوع تھا تعارف. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے اکثر اپنے میسیجوں میں کہا ہے کہ یہ دور ایک ایسا دور چل رہا ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، جس میں ہم جا رہے ہیں، کہ پچھلے دور تمام ادوار سے زیادہ، بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ دور ہے. پڑھائی کرنے والوں کے اندر اگر تجزیہ کیا جائے، وہ مجھے اس طرح یاد آئی بات کہ ہماری وہ بیگم شیری صاحبہ مہمان تھی اسکول میں. انہوں نے تقریر میں کہا، جو قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی، انہوں نے ایک اشارہ کیا
ان کی تقریر سے لگتا تھا کہ یہ بہت بڑے خاندان اور بہت بڑے یعنی قائد اعظم کی واقعی بہن ہے. انہوں نے کہا کہ پورے ملک کے اندر بچوں کو معلوم ہے ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, کتنے غریب لوگ ہیں, کتنے ضرورت مند ہیں, کتنے حاجت مند ہیں, کتنے بالکل ہی بیکار, بے یار و مددگار, بے روزگار ہیں. تعلیم سے انہوں نے بات شروع کی. تو آپ کا تجزیہ یہ تھا محترمہ شیری صاحبہ کا کہ پاکستان میں کم سے کم یعنی ہندوستان تو اب انہوں نے پاکستان کی بات کی بھی ہندوستان سے مسلمان آ گئے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو یہاں ہیں جو بھی یہاں پاکستانی ہیں, عیسائی ہیں, ہندو, سکھ ہیں, مسلمان زیادہ ہیں, جو بھی ہیں, ان کے اندر کہتے ہیں کہ صرف 20% لوگ پڑھے لکھے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. 10% لوگ عمراء ہیں, امیر ہیں, نواب ہیں, جاگیردار ہیں, جو پہلے سے بھی ہیں وہاں سے بھی آئے ہیں. تو 80% لوگ بے یار و مددگار, بے روزگار, زمین نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, اور ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, دیہاتوں میں رہتے ہیں, چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں, چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں, صوبوں میں رہتے ہیں. تو بچوں, میرے قوم کے بچوں, اس پاکستان کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے اٹھو, کھڑے ہو جاؤ, تعلیم حاصل کرو, تعلیم کو پھیلاؤ. تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا جہاں کے خزانے تعلیم یافتہ اور تعلیم حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اور اس کا حق ادا کر کے پھر اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں. اسی نظریات, سچائی, دینداری, اخوت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اخوت, مسلم اخوان المسلمین کی یعنی کہ ایمان سے ملک کو استحکام کے, ایمان سے اتحاد, تنظیم کے حساب سے کام کریں. ہمیں اس وقتوں میں بچوں میں, اب 4th 5ویں بچوں کو اتنی عقل شعور کہاں ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ بڑے غور سے ہم سنتے تھے تقریریں. تو یہ ہم نے بچپن میں اس قائد کی تقریر سنی. تو آج انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ دور ہے, یعنی اس وقت بھی بتایا بہت ترقی یافتہ دور. ہم سے جو غیر ممالک ہیں, انگریز ممالک ہیں, ہم سے بہت 100 سال 200 سال آگے. یہ انہوں نے بچپن میں کہا تھا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پچھلے میسج میں ایک اشارہ کیا تھا اپنے میسج میں دوستوں کو, پاکستانیوں کو, ہم وطنوں کو, تمام دوستوں کو, احبابوں کو, دلچسپی رکھنے والے دوستوں کو, کہ ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو غوث اعظم, غوث الثقلین کہتے ہیں, آپ کا فرمان ہے, آپ کی کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہے, مرشد ہے, بزرگ ہے, ولی ہے, اس کی کوئی پہچان اتنی بڑی نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ اس کے اوپر سینگ نہیں ہوتے, جس طرح چور کے سینگ نہیں ہوتے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو, چاہے تمہیں جہاں بھی چین جانا پڑے, اور علم کی وساطت سے اپنی زندگی کو استوار کرو, ترقی دو. الحمدللہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں صرف بزرگان دین, ماں باپ سے یا عقل مند لوگوں سے ملتی ہیں. عام لوگوں سے یہ تعلیم اور حکمت اور ادب احترام نہیں ملتا. تو اس بات کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرا مشورہ ہے کہ اس وقت میں نے قائد اعظم کی جو بڑی چھوٹی بہن تھی, اپنے ہمارے اسکولس کی بورڈ کی سربراہ تھیں, ان کی تقریر کو سامنے رکھ کر آج سوچتا ہوں کہ پاکستان, کیونکہ باہر ممالک سے بھی ہو آیا ہوں, باہر پڑھ کر بھی آیا ہوں, تجارت بھی کرتا رہا, دنیا کے ہر ملک سے میرا رابطہ رہا, اور لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا, کھانا پینا, ایک ماحول کی زندگی گزاری میں نے سعودی عرب میں کافی عرصہ, ماں باپ کے ساتھ بھی, اکیلے بھی. تو دنیا ہم سے 400-500 سال آگے ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. کچھ آگے پاکستان بھی پہلے سے زیادہ ترقی کر گیا ہے, بہت زیادہ کر گیا ہے, لیکن حالات, کچھ ملکی معیشت, جغرافیائی حالات, کچھ ہمارے سیاسی حالات, معاشرتی حالات, تہذیبی حالات, مذہبی حالات, ٹھیک ہے نا جی, انسانی ہمدردی کے حالات, ہیومن رائٹس, ہیومن کائنڈ سروسز, یہ سب ختم ہیں. یہ سب نام کے دعوے دار ہیں, جھوٹے ہیں سب. جو کر رہے ہیں وہ صرف سیاسی اور مذہبی اپنی کرسیاں گدیاں چمکا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کرے, ان کو ہدایت دے. یہ چیز بچہ جانتا, میں اکیلا نہیں کہہ رہا, پاکستان کے بچے جانتے ہیں سیاست پاکستان میں کیا چل رہی ہے. کیا فائدہ ہے ایسی سیاست کا؟ سیاست یا مذہبی طاقت, اسکالرشپ اور علم تو ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو بتائے, کو رستہ دکھائے, تو لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں.
الحمدللہ اللہ ہم کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد تھا کہ اس ترقی یافتہ دور میں تعلیم کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کمزوری ہے۔ تعلیم بڑوں میں، چھوٹوں میں، اعلیٰ گھرانوں میں، غربت کے اندر جو 80% لوگ ہیں ان کے اندر نہیں ہے، ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ملک کی معیشت بالکل زیرو، کمزور ہو چکی ہے۔ جو آنے والا آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلے لوٹ کے لے گئے، کھا گئے، قوم کو تباہ برباد کر کے۔ جو آتا ہے 5 سال بعد وہ کہتا ہے پچھلوں کو پر الزام لگاتے ہیں، کرتے کرتے 70 سال گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون لٹیرا، کون ڈاکو، کون چور، کون ملک کا دشمن ہے، کون غدار ہے، کون منافق ہے جو ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کو تباہ کر رہا ہے، کون سی مذہبی جماعتیں ہیں جو ملک کو تباہ کر رہی ہیں، کون سے سیاسی گروہ ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں جو ملک کو، قوم کی دشمن اور غدار ہیں، جو حکومتوں کی سرحدوں کے یا پاکستان اسلامی سرحدوں کے پاسبان یا دیانتدار حفاظ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس چیزوں سے ڈر تو لگتا ہے نا کہ ہدایت تو کرنے کا حق ہے ہم کو، کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ کو تھوڑی بہت تعلیم دی ہے تو میں کچھ تھوڑا سا بتاؤں۔ میرے دوست یار، حلقہ احباب، حلقہ اصدقاء، حلقہ رشتہ دار، دوست یار، محلے دار، شہر دار، سب کو بتاؤں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے فیس بک کا، انٹرنیشنل ٹاکنگ، امیزنگ ٹاکنگ کا۔ تو میں نے اس کو اسی لیے شروع کیا کہ کم سے کم پاکستان میں آیا ہوں سعودی عرب کے بعد، باہر ملکوں کو دیکھ کر، تو میں جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رابطہ، تعاون، محبت، خلوص کو دیکھتے ہوئے، فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ دولت کی لالچ نہیں، کسی تمغے نوبل پرائز کی اپنا لالچ نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے جنرل غلام اسحاق خان صاحب جو اپنے فوج کے اپنے صدر پاکستان رہے ہیں، جنرل ضیاء صاحب نے پریزیڈنٹ ایوارڈ دینے کا دعوت دی تھی مجھے، سول ایوارڈ دینے کی دعوت دی، زکوٰۃ کمیٹی کی خدمت کے لیے جو مشورہ دیا اس کے لیے سول ایوارڈ دینے کی کوشش کی۔ غلام اسحاق خان سے 3-4 بار میرے ایوارڈ کے لیے مجھے لیٹر آئے بائی ڈاک۔ پہلے سلسلہ ڈاک کا ہوتا تھا، آج کل انٹرنیشنل یعنی کہ انٹرنیٹ کمیونیکیشن سسٹم ہے۔ یہ بھی لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، ابھی سمجھے ہی نہیں، ہماری قوم اتنی تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے، صرف اس کو ایک موبائل کا ذریعہ سمجھ کر لیا، انٹرٹینمنٹ، واسی کھیل، مذاق لگا لیا، ٹویٹ لگا لیا، وہ فلمیں دیکھ لیں، سیکسی فلمیں دیکھ لیں، گانے سن لیے، اس کو اس قسم کے ذریعے کے اندر استعمال کر کے اس کا قوم کو نقصان ہوا۔ حالانکہ یہ دنیا کی سب سے اس وقت موجودہ ترقی یافتہ چیز ہے انٹرنیٹ، موبائل، اور اس میں جو لاکھوں کروڑ ایپ بنائی گئی، جو سائنسدان اور سافٹ ویئر انجینئر، سپر انجینئر بنا رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ لیکن فائدہ مند اس وقت ہیں بچوں کو پڑھائیں، خلوص سے پڑھائیں، سمجھدار بنائیں، ان کو اللہ کا ڈر والا بنائیں، مسلمان بنائیں، جس بھی کم سے کم اپنے ہم حب الوطن، قوم سے محبت کرنے والا بنائیں، اچھی تعلیم دیں، اور اللہ تعالیٰ ملک و قوم کی حکومتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ تعلیمی اداروں کو، تعلیم دینے والوں کو، تعلیم لینے والوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں عطا فرمائے، اور تمام محکموں، سرکاری محکموں کو اپنے انڈر کنٹرول کے اندر ہدایت کے ساتھ ایک نظام کو محب الوطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی ملک و قوم کے خادم اور نوکر بن کر کام کریں۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک نعرہ بڑا مشہور تھا کہ میں قوم کا خادم ہوں، میں قائد نہیں ہوں، قائد اعظم نہیں ہوں، میں خادم عوام ہوں۔ تو یہ چیزیں دلی طور پر، ایمانی طور پر، استحکامی طور پر، حب الوطنی کے حساب سے پوری جماعت پر لاگو کریں، پوری پارلیمنٹ پر لاگو کریں، ہر چھوٹے بڑے محکموں پر نافذ کریں اور کام کروائیں، تو کام کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن ہم لاپرواہی اور کوتاہی جو ہوتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے، 5 سال گزر جاتے ہیں، عوام روتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مظلوم، ہم جیسے تمام غریب مظلوم پاکستانیوں کو اپنی پناہ میں رکھ، دشمنوں سے، حاسدین، منافقین، شیطانوں، مردودوں سے، جو ارد گرد کے ماحول میں بھی ہوتے ہیں، باہر اندر بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما اور ان کو ہدایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پچھلے عاشورہ محرم میں پارٹ 1 عاشورہ محرم کے پارٹ 2 میسج میں نے سورۃ انا انزلنا قدر کی تلاوت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو سمجھنے کی۔ میں اس میں تھوڑا سا بھول گیا تھا کہ عاشورہ کے موقع پر سورۃ القدر کیوں پڑھی گئی، سورۃ عصر کیوں پڑھی گئی۔ پہلے پارٹ میں سورۃ عصر پڑھی، دوسرے پارٹ میں سورۃ لیلۃ القدر پڑھی تھی۔ تھوڑا سا ٹاپک مذہبی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خدمت بھی کی جائے، اس کے نبی کی خدمت بھی، اللہ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ذکر کی تو فعل رحمت کرم انعام اکرام رزق دولت صحت دے، پورے ملک اور ہم وطنوں کو پاکستانیوں کو ہدایت دے اور خوشحال بنائے، پورا ملک خوشحال کرے، پورے ملک کو تمام جو 400-500 سال ہم سے آگے ہیں ان سے ہزاروں سال آگے ہو جائیں انشاءاللہ۔ توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو والعصر کا مطلب تو یہ سمجھایا تھا کہ اس زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا کہ اس پورے زمانے کی قسم ہے، انسان جو ہے سراسر گھاٹے میں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام مقدس، اس کو ام الکتاب کہا گیا، جس میں لاکھوں کروڑوں انبیاء ولی جو آئے ہیں ان کی باتوں کو بھی اسی میں ضم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جیسے ایک کوزے میں سمندر بند کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حکمت اور دلائل کے ساتھ مثالیں دی اور اس کا دعویٰ کیا کہ قرآن پاک کی ایک سورت، ایک آیت کے بدلے میں پوری دنیا کائنات کے انسان، دنیا کے جو بھی بڑے بڑے دعوے دار ہیں، فرعون ہیں، نمرود ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، ایک آیت بنا کے دکھا دیں، ایک آیت بنا کے دکھا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں فرمایا ایک مچھر کا پر بنا کے دکھا دیں۔ پھر فرمایا ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہ مکھی بنا کر دکھا دیں۔ آپ آیت کیا بنائیں گے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتے۔ اب دنیا ہزاروں سال آگے چلے گی، جیسے ہم نے کہا ہے ترقی کر گئی، لیکن اس چیز کے اوپر وہ سربہ سجود ہیں، خادم میں معافی مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم دینی کتابوں کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کل کے تو سائنسدان سارے قرآن کے حافظ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان دنیا میں ہزاروں لاکھوں سائنسدان ہیں۔ وہ پہلے تعلیم سائنسدان بننے کے بعد پہلے کہتے ہیں قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک بہت بڑی دنیا کی تعلیمی علمی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ اب میں نے جو اپنی ساری تقریر بچپن کی تاریخی اسٹوری اور پاکستانی حالات کے سامنے رکھا، وہ بھی یہی چیز اشارہ کرتی ہے، قوم خسارے میں ہے، قوم خسارے میں۔ 70 سال ہو گئے، لوٹے گئے، پٹے گئے، کوئی ترقی نہیں ہوئی، سب کھا پی گئے، لوٹ گئے، جو بھی کر گئے۔ اسی طرح میڈیا ذرا، ٹیلی ویژن ذرا، فلم انڈسٹری سب تباہ ہو گئی۔ کوئی محکمہ ایسا نہیں جو طاقتور ہو، سوائے اس کے کہ بھائی الیکشن لڑیں، لوٹ کر بیٹھ کر کرسیوں پر بیٹھ کر جم جائیں اور جی میں ہوں جی بس میں ہوں، یہ اپنے آپ کو کوئی قائد اعظم کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فلاں کہتا ہے، صرف میں کر کے 5 سال گزار کے ملک کو تباہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اصول غلط ہے۔ 21ویں صدی کا دور دنیا کی ترقی یافتہ دور ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم آج بلکہ کم ہے، وہ ہزاروں سال پہلے بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے دنیا میں لاکھوں اللہ کے ولی پیدا ہو گئے، جنہوں نے دنیا جہاں میں مسلمان لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عظمت دی دنیا جہاں میں کائنات میں۔ دنیا ان کی مرید ہے، موت کر دے، یہ ان کا اعزاز، ان کی دینداری، نیک عملی، عظمت کردار کے ساتھ جو اہل بیت سے محبت کرتے رہے، نبی پاک سے محبت کرتے رہے، انبیاء کی سنت پر چلتے رہے اور اللہ کی کتابوں پر عمل کرتے تھے، قرآن پاک سے ڈرتے تھے، حدیث رسول اللہ، تعلیم سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لے آئے اور عمل نیک عمل کرے۔ اب یہ اتنی سی آیت میں یہ کہنا کہ نیک عمل کرے، ایمان لائے، بات تو مختصر کی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ایمان کیا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے عمر گزر جاتی ہے، سمجھنے کے لیے، لیکن بزرگان اور ماں باپ کی اچھی تعلیم مل جائے، بزرگوں کے گھروں میں، اساتذہ میں، اسکولوں میں، کالجز میں، تو اس بات کو جلدی سمجھ لیں گے۔ جو نہیں پڑھتے وہ جاہل رہتے ہیں، ملک میں تماشا کرتے ہیں، دہشت گرد بن جاتے ہیں، کیا کچھ بن جاتے ہیں، ملک کو لوٹتے تباہ کرتے ہیں، چاہے وہ لیڈر ہوں، حکمران ہوں، سرکاری حکام ہوں، کوئی کسی محکمے سے ہو، کیونکہ دین سے ہم بہت برابر دور ہیں، ہم دین کو نہیں سمجھتے۔ بس مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا، گھر میں کلمے کا ورد کر لیا، لٹکا لیا، قائد اعظم کی فوٹو لگا لی، علامہ اقبال، بس جی ہم پاکستانی مسلمان، کچھ بھی نہیں ان کو پتہ، زیرو ہیں۔ محکموں میں بھی اسی طرح سب زیرو۔ خدا خوفی کرو، ڈرو، وقت گزر جاتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے۔ یہ نوکریاں، یہ عہدے سدا نہیں رہنے، ریٹائر ہو جانا، سب نے بھاگ جانا ہے اپنے میں، گھروں میں کسی نے پوچھنا بھی نہیں، سوٹ مار کے جمعہ دار نے کوڑا بھی نہیں اٹھانے آنا تمہارے گھروں میں۔
کیا فائدہ ایسی وردیوں عہدوں کے اوپر اکڑ کے دنیا کے اندر ملک کو قوم کو تباہ کر دیتے ہو؟ وہ پہلے کے حکمراں ایسے ہوتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سارے دیتے ہیں، ہر حکمران دیتا ہے، ہر عالم دیتا ہے، ہر پیر مرشد دیتا ہے کہ جب آپ کو خلافت عظمیٰ ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے پہلے حلف میں یہ فرمایا تھا کہ میرے ارد گرد جو حکومت ہے اسلامیہ، یہ جو مملکت اسلامیہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے پوری دنیا کی، مجھے اس کا خلیفہ بنایا گا. میں اس کا اہل تو نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن مجھ کو اعزاز بخشا گیا. میں قبول کرتا ہوں اور اللہ سے اور آپ سب کے سامنے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اندر توفیق دے، ہمت دے، سمجھ بوجھ دے. اور میں آپ کو سب کو کھلے عام دعوت دیتا ہوں کہ کوئی میری حکومت کے اندر کوئی شخص بھی، کوئی حکمرانوں میں سے، حکومت میں سے، کسی میں سے بھی، کہ مجھ کو حکمرانی کرتے ہوئے کسی غلط کام میں، غلط معاملات میں پڑے دیکھ لیں تو مجھے روک دینا، مجھے پکڑ لینا، مجھے سمجھا دینا. اور میں اپنا دعویٰ کرتا ہوں کہ نہر فرات کے اندر ایک کتا بھی میرے ملک کی ریاست کے اندر بھوکا مر جائے، جانور کتا، تو وہ میرا گریبان پکڑنا. یعنی کہ ان کو جانوروں کا بھی خیال تھا، تو انسانوں کا کتنا خیال ہوگا. یہ وہ عمر بن خطاب جو آپ کے مرید، اہل بیت کے مرید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مرید، غلام، یہ صحابہ غلام تھے حضور کے سب. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دنیاوی لالچ، بغض، حسد، شیطانیت، فتنہ، فساد، دشمنی، ملک دشمنی، اسلام دشمنی، مذہب دشمنی، اور ملک و قوم کی محبت نہ رکھنا، یہ چیزیں انسان کو ہر چیز سے دور کر دیتی ہیں. اور ایسی دوری سے اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ میں رکھے. کم کھا لیں، کم پی لیں، کم بول لیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عزت احترام کی روزی رزق دے. تو فرمایا اللہ نہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہیں وہ نیک لوگ جو خسارے میں نہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ ہمیشہ حق کے لیے زندگی گزارتے ہیں، حق بولتے ہیں، حق نیک عمل کرتے ہیں، حق میں رہتے ہیں، حق پرستوں کے ساتھ رہتے ہیں، حق کے لیے جہاد کرتے ہیں، حق کے لیے جنگ کرتے ہیں، حق کے لیے بات کرتے ہیں. ہر کام کے اندر حقانیت، حقیقت، حق کی شامل ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے جو اگر بیان کیا جائے تو میرے سینکڑوں سیڑھیاں بھر جائیں گی، موویاں، ویڈیو بھر جائیں گی. بہرحال قصہ مختصر، وتواصوا بالصبر. اور حقانیت پرست، حق پرست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس میں صابر بھی ہوں، صبر کرنے والے ہوں. صدق اللہ العلی العظیم. اس کا فلسفہ میں نے امام حسین سے نسبت سے جوڑا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے پوری زندگی گزار دی، حق کو بلند کیا. جس میں کسی ایران کے بزرگ نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، شاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. تو حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، یہ چیزیں اسی وقت تعریف کے لیے نکلتی ہیں جو اس قابل بزرگ اکابر علماء اللہ کے ولی ہوں. وہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، وہی ایسے کلمے بلند کر سکتے ہیں کہ امام حسین دنیا کائنات میں واحد امام، حق پرست، حق کا کلمہ بلند کرنے والا، دین پناہ ہست حسین، شاہ ہست حسین. تو یہ چیزیں بھائی خدا سے ڈرا کرو، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، دین میں فتنہ فساد، تفرقہ بازی. کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی مشرفی ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی مرزائی ہے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی مراسی ہے، کوئی ڈھولکی ہے، کوئی کنجر ہے، کوئی ڈنگر ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی پینڈو ہے، کوئی جنگلی ہے. ان چیزوں کو قوم کے اندر اب ترقی یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ دور ہے، ختم کر دیا جائے. حب الوطنی، اخوت، استحکام، محبت، سب چیزیں آنی چاہیے، سب میں توفیق عطا فرمائے. پھر میں نے امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے ہی صورت قدر نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا حکم ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے نازل فرمایا، ٹھیک ہے جی، اس کو فی لیلۃ القدر، قدر و منزلت، عالی مقام، رات مقدس کے ٹائم نازل فرمایا. کیا نازل فرمایا سب کو معلوم ہے کیا ہے، کیا چیز. اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا،
یا جو حق نازل فرما حقیقت نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو، کیا آپ جانتے ہیں؟ حضور سے بھی سوال ہوا، ساری دنیا کائنات سے سوال ہے، یہ ذکر للعالمین قرآن ساری جہاں کے لیے اتارا گیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا؟ اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا تھا. حقیقت ہے، غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ورنہ پھر وہ نازل کیوں کرتا ہے قرآن پاک کو؟ اتنے 1,24,000 پیغمبروں کو، ولیوں کو کیوں بھیجتا وہ؟ اسی لیے بھیجتا ہے نا. وہ باری باری طریقے ترتیب کے ساتھ دنیا چل رہی، لاکھوں سال ہو گئے ہیں. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ رہا ہے دنیا اب اس موڑ پر ہے، اس طرح ہے. انہوں نے پیغمبر بھیجے، پھر پیغمبروں کا خاتمہ کر دیا، آخری نبی بھیج دیا، آخری کلام بھیج دیا. اس نے کہا بس اب ختم، اس کہانی کے بعد دنیا سمجھے نہ سمجھے جو مرضی کرے، اب وہی اپنے امتحان میں کامیابی لیں گے جو نیک کام کریں گے. تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سالوں دنوں کے اندر رات کا ٹائم، ایسی رات، ایسے دن، اس کو جس میں اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک اپنی چیزیں نازل فرمائی، جس کا وہ ذکر فرما رہا ہے، اتنی مقدس رات ہے کہ آسمان کے اوپر سے فرشتے نازل ہوئے بار بار. روح الامین جبرائیل جو کہ حضور پاک پر نازل ہوا، جو کہ انبیاء 1,24,000 پر نازل، روح الامین وہ نازل ہو رہے ہیں. پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر، پھر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو رہی ہے. فرمایا حتی ہی مطلع الفجر. ٹھیک ہے نا جی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. کہ کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا جو ہم نے نازل فرمائی ہے؟ آپ نہیں جانتے. لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں کی راتوں کی، دنوں کی، لمحوں کی عبادتوں سے، راتوں سے، دنوں سے، لمحات سے بہت زیادہ، ہزاروں یعنی سالوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت، اس رات کو حاصل کر لیں تو وہ افضل ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے چھپانی ہوتی تھی صرف نبیوں کو، ولیوں کو ہی بتا دیتے. یہ پوری دنیا کو بتایا. وہ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، غنی مغنا ہے، رب ذو العرش العظیم ہے، خالق مالک ہے، مصور ذوالجہاں ہے، سارے جہاں کو پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کا پالنے والا ہے رب العالمین. ہاں، اس پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے. پھر فرمایا کہ اس رات کے اندر ہزاروں راتوں دنوں سے بہتر ہوتی. اس رات کے اندر تعریف یہ ہے کہ میرے عرش کے فرشتے جو اللہ کے خاص مقرب ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، روح الامین تشریف لاتے ہیں، اور پھر خاص اللہ کی ذاتی خود کی سلامتی نازل ہوتی ہے. اور اس کا وقت بھی بتایا، رات پوری، صبح فجر طلوع آفتاب تک. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر اس کی ساری رحمتیں خزانے، رحمت، نعمت، علم، سمجھ، بوجھ، طاقت ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ لیلۃ القدر وہ چیز ہے، اگر اس کی تعریف اور اس کا مقصد، حقانیت، حقیقت کو کوئی سمجھ لے ایک ہی صورت کی، یعنی قدر کی تلاش میں سارا اپنی عمر ہی بات کرے وہ بھی کم ہے. سارا سال دن رات بات کرے بلا ناغہ، کسی وقت بھی سو کرنا گزارا کرے، یعنی رات کو حاصل کرنے کی، تو وہی شخص شاید حاصل کر لے. اگر رمضان شریف کے پورے مقدس مہینے کے اندر وہ یہ سوچ کر حاصل کرے کہ لیلۃ القدر بھی مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے، اس کو بھی اشارہ ہو سکتا ہے. جس میں مخصوص دن تعداد کے حساب سے فرمایا گیا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. تو حضور نے یا متفقن علیہ حدیث کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ 27ویں رات کو زیادہ کہا گیا ہے. لیکن یہ ایک پیٹرن فیصلہ نہیں ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے کہ 21ویں، 27ویں، 29ویں کو ہے، سال کی اس رات ہے. یوں تو کئی ایسی راتیں مقدس ہیں 12 مہینے کے اندر، سب کا حضور پاک کی حدیث سے متفق علیہ سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں عبادت کرنا، دن رات اللہ کے آگے ذکر کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافیاں مانگنا، جو مانگو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان راتوں کا ذکر ہے. قرآن پاک ایک مدلل، محقق، مضبوط، کائنات کے علم کی طاقتور الکتاب ہے، جس کو کوئی چیلنج کرنے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو لوگ قرآن پاک سے، اہل قرآن سے
اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، اللہ کے اولیاء اللہ، کابرین مسلمانوں، ہم سب کا کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ پہلے پناہ مانگے، ڈرے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قہار وہاب ذوالجلال والاکرام ہے، صاحب ذوالعرش العظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، علم کی سمجھ بوجھ حاصل کرو، علم کی سمجھ بوجھ ہم سب کو عطا کرے، قرآن کی سمجھ بوجھ عطا کرے، نبیوں کی سنت، اہل بیت کی عزت احترام ہم سب کو عطا کرے، اپنے ماں باپ، دادا دادی، اپنے گھر بار آپس میں میل جول، محبت، اتحاد، خلوص، ادب احترام کی توفیق عطا کرے سب بچوں کو، سب کو، ہم پاکستانیوں کو، اور جتنے انتہا پسند دنیا کائنات کے اندر لوگ، چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو، سکھ، جو بھی ہوں، قادیانی ہوں، احمدی ہوں، شرفی ہوں، مشرفی ہوں، لیکن ان کے اندر جو انتہا پسند ظالم کافر لوگ ہیں ان کو کافر ہی کہا جائے گا۔ ان سے ہم سب کو، مسلمانوں کو، ملک وطن کو، مسلمانوں کو، سب کو پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ، اپنی حفاظت میں رکھ، ان سے دور فرما، ان کو ہدایت فرما، تاکہ وہ ہم سے بھی اللہ سے ڈریں، قرآن سے ڈریں۔ میں نے فیس بک پر، انٹرنیٹ کے اوپر کئی بار ایسی ویڈیو دیکھی ہیں، میں نے ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس کو شیئر کرو، جیسے میں اپنی ویڈیو کو کہتا ہوں شیئر کرو، تو اس کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ہزاروں بار میں نے دیکھا ہے، کوئی شخص، کوئی لوگ اس کے خلاف نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے نا جی۔ عورتیں ہیں، سیکسی عورتیں ہیں، سیکسول عورتیں ہیں، پتہ نہیں کس مذہب کی، یہودیوں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، کافروں کی ہیں، کس کی ہیں، وہ بڑے گندے انداز سے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتی ہیں، اور وہ اسپیشلی یہ ویڈیو بناتی ہیں کہ ہم اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پیروں کے تلے رود نہیں ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ اپنی گندگی کرتی ہیں۔ بہت برے انداز سے پیش کیا قرآن پاک کی ویڈیو، قرآن پاک کی بیچتی۔ یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ تم کیا حفاظت کرو گے میرے قرآن کی، یہ سب کو حکم ہے، مسلمان ہو کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں حاکم الحاکمین، کوئی حاکم نہیں دنیا کائنات کے اندر، میرا حکم چلتا ہے، یہ کتاب میری ہے، میرے فرشتے حفاظ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی چھوٹ ہے کافروں کے لیے۔ جیسے میں نے یہ دونوں صورتیں امام حسین کی شان میں اجر و ثواب کے لیے بیان کی تھی کہ ایک رات دنیا میں نہیں حاصل کر سکتا، اور عصر کی قسم کھا کے فرمایا کوئی، سارے انسان دنیا کے گھاٹے میں ہے، حق پرست سچا ہے، تو امام حسین حق پرست تھے، پوری دنیا کائنات نے، ہر مذہب نے ان کی گواہی دی، حق پرست تھے، حق پر چلنے والے بزرگ ترین شخصیت تھے، وارث نبوت، وارث اسلام و دین و ملت کے وارث، جانشین۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان پر لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو، اور جو ان کے معتقد مومنین احترام کرنے والے ہیں، ان سب بزرگان دین اولیاء اللہ، ہم وطنوں پاکستانی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرما، ان کے طفیل یا اللہ تعالیٰ رحمت فرما، روزی رزق دے، صحت دے، علم دے، تعلیم دے، توفیق دے سب کو یا اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دائماً و ابداً۔ وعلیکم السلام۔ دعائیں خیر سب کے لیے، ہم کے لیے کرتے رہیں، کریں، پسند آئے شیئر کر دیں، نہیں پسند آئے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیسنگ۔